2 दिसंबर को एक बड़ा अजीज दोस्त था, जड़ावाला शहर में रहता है वो। उसकी वालदा कोई तकरीबन आधे घंटे में हार्ट अटैक के बाद खुदा उनके पास चली गई। बड़ा मातम किया उसने, बहुत रोया, और एकदम से इतना सब कुछ हो जाने पर परेशान रहा। सारी रात सो नहीं पाया। जनाजे के बाद सुबह उठते ही उसने अपने बाप के पांव चूमे। उसने अपने बाप से कहा कि तू जैसा मुझे कहेगा मैं वैसा करूंगा। मैं अपनी जिंदगी जो मेरी बाकी है मैं तेरे साथ गुजारूं। मैं तेरे हुक्म पर अमल करूंगा और तुझे कभी ऊंच नीच में मेरी तरफ से गलती ना मिलेगी। उसने बड़ा जोर देके सुबह सवेरे पो फटने से पहले अपने बाप से इस बात का वादा किया। वादा है अपने वालिदैन की इज्जत कर, तो मैं उस मुल्क में जहां तू रहता है तेरी उम्र को दराज कर। अगर वालिद नहीं रहा तो वालिदा है, अगर वालिदा नहीं है तो वालिद तो है। जो पास है उसकी कदर करे, इसी में आपकी बरकत बढ़ सकती है। बड़ी देर से सिताइश हो रही थी। मैं अक्सर ऐसे मकामात पे हंस भी नहीं पाता और रो भी नहीं पाता, और उस सबसे बड़ी वजह यह है कि इबादत तो तसल्ली की जगह होती है, हम बार बार रुला रहे होते हैं। ऐसा है, हम समझ नहीं पाते। वाहवाही के चक्कर में हम माँ के या बाप के गीत गा गा के खानदान के लोगों को रुला रुला के मार रहे होते हैं, और ये सच है। हम समझ ही नहीं पाते कि कलाम तो इस सबसे बहुत आगे। जो दुनिया में है वो तो मट्टी तले, मनो मट्टी तले अभी भी पड़ा। जो जिंदा है वो आसमान पर बाप के दानी तरफ बैठा है। जिस पर हम ईमान रखते हैं वो मौत का लफ्ज भी नहीं सुनता है ना। हम कलाम में पढ़ते हैं, जिसे हम अपना बानी मान रहे हैं, मुनज्जी मान रहे हैं, लिखा है ना, बस ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहो। मतलब जो बनाने वाला है वो जिंदा है, मौजूद है, तो फिर क्यों परेशान है। मुझे एक आयत कुरान में बड़ी अच्छी लगती है कि हमारा खुदा हमें 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। मतलब उसका प्यार कभी खत्म ही नहीं होता। इसीलिए लिखा है ना, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, इकलौता बेटा बख्श दिया। मतलब उसके जैसी मोहब्बत तो कोई कर ही नहीं पाता। कल मैं पढ़ रहा था एक किताब में, और इश्क़े खुदा की बातें हो रही थी, तो मैंने कहा कि सच है, अगर इश्क का लफ्ज कभी इस्तेमाल करना होता तो वो चाहिए था कि शायर कभी दुनिया के लिए इस्तेमाल ना करता, सिर्फ खुदा के लिए करे। क्योंकि इश्क में वफादारी और मुखलिस होना बड़ा जरूरी होगा, और उसका तल्लुक सिर्फ खुदा से है, क्योंकि वो वादों का आज भी सच्चा और आदल। ये उसका इश्क है कि बेटे को कुर्बान करने से दरेग ना किया। इसलिए मैं जो आज बयान करना चाह रहा हूं वो सिर्फ तसल्ली से है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मैं ईमान रखता हूं, अगर मेरे वालिद गए हैं तो अच्छी जगह पर है, फिर क्यों रोता हूं मैं। ऐसे है ना जी। यहां पर मेरी बहन गई है, अमार की वालदा, मेरे सब बेटे और बेटियां बहनें सारे यहां पर है। मेरी बहन खुदावन के पास गई है तो वो अच्छी जगह पर है, मैं क्यों रो जाऊं, मैं क्यों रोता रहूं, क्यों रोता रहूं। जब खुदा मुझे तसल्ली देता है, जब खुदा मुझे बातें देता है सीखने के लिए, जब खुदा मुझे सिखा रहा है और अपने पास ऐसी जगह पर बुला रहा है जहां पर सिर्फ खुशियां, तो मैं क्यों रोता रहूं। है ना जी। सोचे जरा, अगर किसी बात से आप माइंड कर रहे हो तो मुझे माफ करिएगा जरूर, लेकिन जो मैं बोलने जा रहा हूं सिर्फ खुदावंद की तसल्ली की बात है। और खुदा जो 125वां सबूत मैंने आपको पढ़ा है, उसके ऊपर जो यहां पर सरनामा लिखा हुआ है, लिखा है खुदा के लोगों के तहफ्फुज की जमानत। खुदा के लोगों के तहफ्फुज की जमानत, मतलब खुदा जमानत दे रहा है
میں محکم کلا ہوں، اور تو کوئی ہو نہیں سکتا۔ جو خدا کر رہا ہے کبھی آپ کر کے دیکھیے، ہو نہیں پائے گا۔ آج آپ شکلیں کسی چیز کی بگاڑ سکتے ہیں، نیا بنا نہیں سکتے، ایسا ہے، یہ سچ ہے۔ میں سوچتا ہوں یہ سردی اور گرمی کا آنا، پھر موسم کا بدل جانا، کبھی آپ کر کے دیکھیے، ہو نہیں پائے گا۔ یہ خداوند کا نظام ہے نا، وہ چلا رہا ہے۔ اگر پانیوں کو الگ کیا ہے تو موسم کا چلانے کا انتظام بھی خداوند کے پاس ہے۔ اور یہاں پر جو میں پڑھ رہا تھا، میں آپ سے بیان کرنا چاہوں گا کہ خدا ان لوگوں کی حفاظت کی ضمانت دے رہا ہے جو توکل کرتے ہیں، جو بھروسہ کر رہے ہیں۔ کتنا آسان ہے نا، شیر ببر کا بچہ بھوکا رہ سکتا ہے، میرا طالب کسی چیز کا محتاج نہ ہوگا۔ کتنا آسان ہے، وہ اپنے محبوب کو نیند ہی میں دے دیتا۔ کتنا آسان ہے کہ خدا تو میری ڈھال ہے، محسوس کریے، مشکل لگے گا، یہ آسان نہیں ہے۔ صرف خدا پر یقین کرنا، صرف خدا پر ایمان رکھنا۔ آج ہمارے ہاں کیسا بھدا ایمان ہے نا، ہم کئی لوگوں کو مان رہے ہوتے ہیں اور دعوے مسیح کے کر رہے ہوتے ہیں، کئی خدا۔ میں آج صبح ایک میرے پروفیسر ہے پنجاب یونیورسٹی میں، لنگوسٹک ڈپارٹمنٹ کے وہ ہیڈ ہے، جو جہاں پر مختلف زبانیں سکھائی جاتی ہیں، وہ کہنے لگے آپ جب مندر میں جاتے ہیں، وہاں پر مندر میں جانے والے بار بار گھنٹی بجاتے ہیں، جتنے لوگ جائیں گے اتنی بار گھنٹی بجائی جائے گی، ایسا ہی ہے نا۔ لیکن ہمارے پرانے چرچز میں جو بڑے بڑے شہروں میں ہیں، مختلف گاؤں میں جو انگریزوں کے دور میں بڑے بڑی گھنٹیاں لگی ہوئی ہیں، گھنٹے، بڑی بڑی بیل لگی ہے، لیکن دونوں کا مطلب مختلف تھا۔ جو مندر میں گھنٹی بجائی جاتی ہے وہ اس لیے بجائی جاتی ہے کہ وہ اپنے خدا کو اٹھانے کے لیے بجاتے ہیں، لیکن ہمارے چرچز میں بیل جب بجائی جاتی ہے تو وہ چرچ کے ٹائم کے لیے بجائی، مطلب ہمارا خدا تو سوتا ہی نہیں۔ تیرا راکھا نہ کبھی انگلاوے، ہم گاتے ہیں نا جی، وہ سوتا ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو اس پر بھروسہ کرتا ہے وہ اس کو سنبھالنے کی قدرت رکھتا ہے۔ خدا آپ کو کبھی ناکارہ نہیں ہونے دیتا۔ اب کسی بھی حالت میں ہو، آپ کے اندر خدا کا مقصد ہے۔ جب خدا کا مقصد ہے تو جان لیجیے کہ خداوند نے آپ کو نکارہ نہیں بنایا۔ آپ زمین پر جسم کے کسی ایک حصے سے ناکارہ ہو سکتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کو کوئی معذور کہہ کر پکار رہا ہو سکتا ہے آپ کو کوئی لنگڑا کہہ کے پکار رہا ہو، کسی کی بازو نہیں ہو تو وہ اسے ٹنڈا کہہ کے پکار رہا ہوگا نا، ایسا ہے نا جی، ایسا ہے۔ لیکن دیکھیے خدا نے اتنی ہی صلاحیتیں آپ کے اندر رکھی ہیں۔ اگر وہ صلاحیتیں خداوند کے لیے ہیں تو خدا آپ کو بہت اونچی جگہ پہ لے جائے۔ لیکن کیا ہے، یہ سب کچھ کیوں ہے؟ آپ کچھ نہیں کر رہے ہوتے، وہ دیتا ہی رہتا ہے، ایسا ہے نا۔ آپ کچھ اسے واپس نہیں کرتے، وہ آپ کو ڈھیروں دے رہا ہوتا ہے۔ آپ اس کے لیے کچھ نہیں کرتے، وہ لیکن ڈھال بنائے بیٹھا رہتا ہے۔ آپ رستے میں ہوتے ہیں، آپ حفاظت کے لیے کبھی دعا مانگ کے نہیں نکلتے، لیکن اس کا وعدہ ہے میں تیری آمد و رفت میں تیرے ساتھ رہوں گا، اور لوکا کے انجیلی بیان میں لکھے وہ اپنے فرشتوں کو بھیجے گا تیری حفاظت کے لیے۔ آپ دیکھ لیجئے، آپ دعا کر کے کبھی سوتے نہیں ہیں، لیکن وہ وعدہ کرتا ہے کہ میں تجھے نئی زندگی دے دوں گا۔ یہ سب کچھ کیوں ہے؟ کیونکہ خدا ضامن ہے، وہ وعدہ کرتا ہے میں تمہیں سنبھالوں۔ میں یسایا نبی کے صحیفے میں پڑھتا ہوں 46 باب میں لکھا ہے کہ میں تجھے اپنا نام، تیرا نام لے کے میں نے تجھے بلایا ہے، تو میرا ہے، اس لیے میں تجھے کبھی گرنے نہیں دوں گا۔ اب زبور میں پڑھتے ہیں صادق اگر 7 بار بھی گرے تو خدا اسے اٹھا کھڑا کرے گا۔ یہ سب کچھ وعدے ہیں، لیکن جب آپ اس ایمان بنانے والے کا یقین نہیں کرتے تو لوگ اس سے کہتے تھے ہمیں کوئی نشان دکھا۔ یسوع سے کسی نے کہا ہمیں نشان دکھا، یسوع نے کہا یونا جو 3 دن مچھلی میں پڑا رہا، اس سے بڑا کسی اور کو نشان دیا نہیں جا سکتا۔ ایسا ہے، اس سے بڑا یسوع نے کہا اگر کوئی اس کا یقین نہیں کرتا کہ خدا اس کے لیے ایسا کر سکتا تھا اور اسے منادی کے لیے پھر سے استعمال کر سکتا تھا تو میں تمہارے سامنے ہوں۔ فلپس یسوع سے کہنے لگا کہ ہمیں خدا دکھا۔ یسوع نے کہا جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا۔ جب میں تمہارے سامنے ضامن بن کے کھڑا ہوں تو تم مجھے دیکھ لو، یقین ہو جائے گا۔ اس لیے یقین مانیے کہ خدا
ہمیں سنبھالنے کے وعدے کرتا ہے۔ یروشلم شہر کی کبھی ساکھ دیکھیے، آپ اسرائیل کے بارے میں کبھی پڑھیے گا، اسرائیل پہاڑوں کے گرد ہے، درمیان میں اسرائیل ہے، سارا طرف پہاڑوں کا سلسلہ ہے، اور ایک بڑی فصیل بنائی گئی تھی، اور وہ بڑی مضبوط تھی، اسے کوئی پلاگ نہیں سکتا تھا، اسے کوئی توڑ نہیں سکتا تھا، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ خدا اسرائیل کا محافظ ہے۔ آپ جتنے مضامین پڑھیں گے، اگر آپ عبرانی پڑھنا جانتے ہیں، 150 مضامین یا زبوروں کا آخر میں ہمیشہ یا شروع میں ہاللویا کا ورڈ آتا ہے۔ آپ عبرانی زبان میں پڑھیں تو ہر زبور کے آخر میں یا ہر زبور کے شروع میں، عبرانی میں جب بھی آپ زبور پڑھیں گے تو شروع کا ورڈ جو ہے، پہلا لفظ جو ہے وہ ہاللویا ہے، خداوند کی تعریف۔ کیوں؟ کیونکہ یہ سب کچھ خداوند کی ستائش کے لیے تھا۔ داؤد روز سویرے اٹھتا ہے، اور آپ ان مضامین کے سلسلے کو جب پڑھتے ہیں تو آپ بار بار پڑھیں گے، یہ 3 باتیں آپ کو زبوروں میں بار بار سننے کو ملے گی: خداوند کی ستائش کرو، خداوند کا شکر کرو، اور خداوند کا یقین کرو، 3 باتوں پہ۔ اور یہ جو اس کا سرنامہ ہے، یہاں پہ لکھے 125واں زبور، مالوت یعنی ہیکل کی زیارت کا گیت، مطلب یہ وہ گیت تھا، ان گیتوں میں سے ایک تھا، ان زبوروں میں سے ایک تھا جو وہ ہیکل کی طرف جاتے جاتے گایا کرتے تھے۔ ایک اور آپ کی معلومات میں اضافہ کرتا ہوں، ایک وہ کوہ سیون پر جب چڑھا کرتے تھے تو اس کے سٹیپس بنے ہوئے تھے، سیڑھیاں بنی ہوئی تھی، اور جو ہر سٹیپ پر چڑھتے چڑھتے وہ گیت گایا کرتے تھے، ان میں سے ایک 125واں زبور بھی تھا۔ وہ جانتے تھے، ایمان رکھتے تھے کہ خداوند ہمارا ضامن ہے، خداوند ہمارا بچانے والا ہے۔ یشوع کی کتاب میں پہلی بار میں لکھا ہے، خداوند نے کہا جہاں جہاں تیرے پاؤں کا تلوا ٹکے گا وہ ساری جگہ میں تیرے نام کر دوں گا، بے دل نہ ہو، حوصلہ رکھ، میں تیرے ساتھ ہوں۔ آج بھی دیکھ لیجئے خداوند کے وعدے ہمارے ساتھ۔ میں پھر سے سنانے جا رہا ہوں، ہم کچھ نہیں کر رہے ہوتے لیکن وہ پھر وعدہ کرتا ہے، پاس ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، اور سننا مسیح کے کلام سے، تو اس کو سن لے تو میں تجھے ہمیشہ کی زندگی میں داخل کر دوں۔ ہم ایماندار نہیں ہوتے، وہ پھر کہتا ہے کہ تم مجھ پر ایمان لا تو میں تجھے ہمیشہ کی زندگی میں داخل کروں گا۔ آپ کچھ نہیں کر رہے ہوتے ایمانداری کی حالت میں، آپ راست بازی تک پہنچنے کے لیے کبھی پہلا قدم نہیں اٹھاتے، لیکن لکھا ہے جو اس پر ایمان رکھتا ہے اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا۔ لیکن میں آج ان ساری باتوں کے بعد چند باتیں اور بولنا اس لیے چاہتا ہوں کہ ہمارے رشتے ناطے نایاب ہوتے ہیں جو ہمارے خون سے جڑے ہوتے ہیں۔ کوئی اور ماں نہیں بن پاتا، کوئی اور باپ نہیں بن پاتا، شاید ہمارے کہنے کو ہمارے بھائی بن جاتے، شاید ہمارے کہنے کو ہماری بہنیں بن جاتی، ایسا سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن جو خون سے جڑا ہے وہ کبھی مل نہیں پاتا۔ بالکل خدا بھی اسی طرح، جب آپ اس کا انکار کر دیتے ہیں تو کبھی مل نہیں پاتا، کیونکہ جو وعدے ایماندار کے ساتھ ہیں وہ کبھی غیر ایماندار کے ساتھ نہیں ہوتے۔ اور ایمانداری کی حالت میں اگر آپ اس بھلائی کو لینا نہیں چاہتے تو پھر لکھا ہے جو ٹیڑھی راہوں پر جا رہے تھے ان کو اپنے ساتھ ہی آسمان پر لے جائے، مطلب انہیں ان غرق کرنے والی جگہوں پہ لے جائے جہاں پر انہیں شیطان کے کارندوں کو لے جانے کے لیے کہا ہے۔ مطلب جو ایماندار تھے اب ایمانداری کی حالت میں نہیں رہے تو مطلب وہ بھی اس جگہ پر چلے جائیں گے جو جگہ صرف شیطان اور اس کے قریدوں کے لیے بنائی گئی۔ میں اکثر ایک دفعہ بتا رہا تھا کہ خدا نے دوزخ انسانوں کے لیے نہیں بنائی تھی، دوزخ اس نے شیطان اور اس کے چیلوں کے لیے بنائی تھی، لیکن ہم خود جا رہے ہیں، ہم خود جا رہے ہیں۔ لیکن آج کی اس ساری باتوں کے بعد خدا کی ایک بات ضرور یاد رکھیے، یسوع مسیح نے صرف ایک فکرہ کہا، دنیا کا نور میں ہوں، جو میری پیروی کرے گا وہ تاریکی میں نہ چلے گا۔ سکھانا یہ چاہتا ہوں کہ یسوع روح القدس کی صورت میں اپنے وعدوں کو پورا کرتا ہے، اور یسوع نے اسی لیے کہا کہ وہ تمہیں میری باتیں یاد دلائے گا۔ یسوع کی باتوں کو سنیے، اس سے بڑھ کے کوئی ایسا نہیں کرتا کہ اپنے بھائیوں کے لیے اپنی جان قربان کرتے، اسے جان قربان کر کے خون بہا کے ہمیں خرید لیا ہے، اور جسے یسوع خریدتا ہے وہ ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو جاتا ہے۔
اس لیے میں اس خاندان کے لیے اس لیے بھی شکر گزار ہوں کہ وہ سال بھر خداوند کے نظام کا اقرار کرتے رہے ہیں. انہوں نے اس کلام کی اس سچائی کو جانا ہے کہ جو خداوند کرتا ہے وہ بہترین ہے. یرمیہ کہتا ہے خدا ہمیشہ اچھا ہی کرتا ہے. اس لیے ایمان رکھیے جو خدا نے کیا وہ اچھا ہے. اور ہماری بہن کوئی ایسی بری جگہ پر نہیں ہے کہ ہم رو رو کے بری حالتیں کرتے رہیں. نہیں، وہ اچھی جگہ پر خداوند کے پاس ہے. ایمان کو قائم کریے تاکہ ہمیں رونا نہ پڑے. لکھا ہے نا پولوس اس لیے تسلیکیوں کے خط میں رہتا ہے کہ غیر قوموں کی طرح روتے نہ رہو. مطلب ہمیں غیر قوموں کی طرح ہمیشہ واویلا نہیں کرتا رہنا چاہیے. ہمیں خوش ہونا ہے کیونکہ جب ہماری باری آئے گی تو ہم بھی خوشی سے خداوند کے پاس آئیں گے. خداوند اس کلام کے وسیلہ سے ہم سبوں کو اپنی برکت سے نوازے.